अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जरह व तादील किसे कहते हैं और जरह की कितनी किस्में हैं, और इसी तरह से कौन सा रावी 100% ज़ईफ होता है और कौन सा रावी 100% ज़ईफ नहीं होता है। तो ये बात जान लीजिए कि रावी की सकाहत या ज़ौफ की जांच पड़ताल करने को जरह व तादील कहते हैं। यानी किसी रावी के ऐब को खोलकर बयान करना जरह कहलाता है, और किसी रावी को ऐब से पाक करार देना, खता से पाक करार देना तादील कहलाता है। जरह मुफस्सर की दो किस्में हैं। नंबर एक जरह मुफस्सर और नंबर दो जरह गैर मुफस्सर। जरह मुफस्सर क्या है? अगर किसी रावी पर जरह करते वक्त यह बता दिया जाए कि वह क्यों ज़ईफ है, वह क्यों गैर मोतबर है, उसमें क्या ऐब है, तो उस जरह को जरह मुफस्सर कहते हैं। यानी किसी रावी के ऐब को खोलकर बयान करने को जरह मुफस्सर कहते हैं। इसी तरह से जरह गैर मुफस्सर नंबर दो, अगर किसी रावी पर जरह करते वक्त यह न बताया जाए कि वह रावी क्यों ज़ईफ है, वह रावी क्यों गैर मोतबर है, तो वह जरह गैर मुफस्सर होगी। उसे गैर मुफस्सर जरह कहते हैं। इसी तरह से वह रावी यकीनी तौर पर ज़ईफ होगा। अगर जरह मुफस्सर हो तो रावी यकीनन ज़ईफ होगा, सिवाय उस सूरत के कि जरह करने वाले को गलत फहमी हो गई हो। यानी जरह करने वाला किसी रावी के ऊपर जरह कर रहा है, उसके ऐब को बतला रहा है खोलकर, अगर गलत फहमी का शिकार नहीं हुआ है तो वो जरह मुफस्सर होगी। उसकी बिना पर वो रावी 100% ज़ईफ होगा। और अगर जरह गैर मुफस्सर हो तब भी, यानी खोल कर किसी रावी के ऐब को नहीं भी बतलाया गया हो, तब भी वह रावी मस्कूक जरूर होगा। उसमें किसी न किसी फन्नी ऐब का गुमान किया जाएगा और उसकी रवायत करदा हदीस यकीनी नहीं रहेगी। यानी यकीनी तौर से उसकी बयान करदा हदीस को सही या हसन नहीं कह सकते। उस हदीस को भी मस्कूक करार दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील पर अक्सर मुहद्दिसीन ने जरह की है, और वो जरह मुफस्सर है। उसकी कई मुहद्दिसीन ने तादील भी की है, उसको सिकाह भी कहा है, मोतबर भी कहा है। लेकिन उसके दौर के इमाम सुफियान बिन उवैना ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील के बारे में सुफियान बिन उवैना ने कहा कि इस रावी से, यानी इब्ने यकील से बचना चाहिए, इसकी बयान करदा हदीस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये बुरे हाफिजे वाला था, इसका हाफिजा खराब हो गया था। तो मालूम हुआ कि अगर कोई मुहद्दिस मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से उसकी इल्लत को, उसकी खामी को इस तरह से खोल कर बयान कर दे तो इसको जरह मुफस्सर कहते हैं। और इस जरह मुफस्सर के बिना पर उस रावी की कोई भी रवायत मकबूल नहीं होती है, बल्कि गैर मकबूल होती है। हाफिजा खराब होने के बाद की जितनी रवायत उसकी होती है वो गैर मकबूल होती है, रद्द होती है। अब आइए हम जरह मुफस्सर के उन अल्फाज को मानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं जिन अल्फाज के जरिए मुहद्दिसीनों ने रावियों के ऐब को जाहिर किया है और उनकी उन रवायतों को गैर मोतबर करार दिया है। जैसे फुलान ला युक्तबु हदीसहु, फुलानु
لا یکتبو حدیثہ، فلاں سے حدیث نہیں لکھی جاتی، فلاں سے حدیث نہیں لکھی جاتی۔ لا تحل الروایت عنہ، فلاں سے روایت جائز نہیں ہے، فلاں سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ واہن بمرتن، واہن بمرتن، وہ تو بہت ہی، واہی یعنی فضول ہے، کمزور ہے۔ رد حدیثہ، رد حدیثہ، اس کی حدیث علماء محدثین نے رد کر دی ہے۔ ضعیف جدہ، ضعیف جدہ، وہ بہت ہی کمزور ہے، یعنی حدیث کے علم میں، حدیث کے یاد کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں ضعیف جدہ، کہ وہ بہت ہی کمزور ہے۔ لہو مناکر، لہو مناکر، اس کی بہت سی منکر روایتیں ہیں، اس کی بہت سی منکر روایتیں ہیں۔ متہم بالکذب، متہم بالکذب، وہ جھوٹ میں متہم ہے، یعنی غلط ہے، اس کے اوپر محدثین نے الزام لگایا ہے غلط ہونے کا۔ اتہموہ، اتہموہ، اسے علماء محدثین نے متہم کیا ہے، یعنی غلط قرار دیا ہے۔ یسرق الحدیث، یسرق الحدیث، وہ حدیث کی چوری کرتا ہے، وہ حدیث کی چوری کرتا ہے۔ متروک یا متروک الحدیث، علماء محدثین نے اس سے حدیث لینا ترک کر دیا ہے، علماء محدثین نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا۔ لیس بثقہ، لیس بثقہ، وہ سچا نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ کذاب، کذاب، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ وداؤن، وداؤن، وہ بہت ہی زیادہ گھڑنے والا ہے، بہت ہی زیادہ گھڑنے والا ہے۔ یدع الحدیث، یدع الحدیث، وہ حدیث کا گھڑتا ہے، وہ حدیث گھڑتا ہے، یعنی حدیث کو اپنی طرف سے من گھڑت بناتا ہے۔ دجال، دجال، وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے، دجال کا مطلب وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے۔ اکذب الناس، اکذب الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ رکن الکذب، رکن الکذب یا رکن الکذب، وہ جھوٹ کا ستون ہے، یعنی جھوٹ کا پلر ہے۔ الیہ المنتہا فی الکذب، الیہ المنتہا فی الکذب یا کذب، جھوٹ کی انتہا اسی تک ہے، یعنی جھوٹ بولنے میں آخری حد پار کر دیتا ہے۔ شیء الحفظ یا ردی الحفظ، جب محدثین کسی پر، کسی راوی پر سخت جرح کہتے ہیں تو اس الفاظ کے ساتھ بھی کہتے ہیں سیء الحفظ ردی الحفظ، کہ وہ برے حافظے کا ہے، اس کا حافظہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بہت ہی خراب ہے۔ اسی طرح سے منکر الحدیث، وہ منکر حدیث بیان کرتا ہے، منکر الحدیث
یعنی منکر حدیث بیان کرتا ہے. اسی طرح سے محدث کہتے ہیں حدیث منکر کہ اس کی حدیث منکر ہے، یعنی یہ حدیث منکر بیان کرتا ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ منکر الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام ہے اصول حدیث میں الجرح و تعدیل کے اندر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے محدثینوں نے، محققینوں نے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی راوی کے اوپر جرح مفسر اس انداز میں کریں کہ اس کو منکر الحدیث قرار دیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جس کو منکر الحدیث قرار دوں اس سے روایت لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ کسی سند کے اندر ایسا راوی ہو جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کے الفاظ کے ساتھ جرح کی ہو، خلاصہ کیا ہو، تو اس سے روایت لینا، اس کی روایت کو معتبر سمجھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی نظر کہ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ شدید جرح ہے. حافظ ذہبی بھی اس بارے میں کہتے ہیں. اسی طرح سے امام محقق الوداعی نے بھی مستدرک الحاکم کی تحقیق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 کے تحت لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فی نظر کہنا جرح مفسر ہے، یہ بھی جرح مفسر ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کسی راوی کے بارے میں سکوتنا کہ میں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، یہ بھی ایک شدید جرح ہے. یعنی محدثینوں نے، محققینوں نے یہ کہا کہ ایسی جرح اگر اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سکوتنا کہیں کسی راوی کے بارے میں تو اس کی وہ روایت چھوڑ دی جائے گی، نہیں لی جائے گی. اسی طرح سے محدثین کہتے ہیں لیس بشیء، لیس بشیء، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی حدیث میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیس بالقوی، وہ قوی نہیں ہے، یعنی روایت بیان کرنے میں، حدیث بیان کرنے میں وہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، یعنی حافظے کے اعتبار سے. اسی طرح سے مجترب الحدیث، مجترب الحدیث یعنی ایسا راوی جو حدیث کے بیان کرنے میں کنفیوژن کا شکار ہو، اس کے باتوں میں ٹکراؤ ہو. تو جس متن میں یا سند میں ٹکراؤ پایا جائے ایسے راوی کی، اس کو مجترب الحدیث کہا جاتا ہے. اور مجترب الحدیث کی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی جس کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اضطراب پایا جاتا ہے. جیسے ابن عقیل جو راوی ہے، خسی جانور کی قربانی کرنے کے تعلق سے اس کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر جرح مفسر ہے. اس پر امام دارقطنی وغیرہ کئی محدث نے کہا کہ یہ مجترب الحدیث ہے، اس کی حدیث میں اضطراب ہے، اضطراباً شدیدہ، یعنی اتنا شدید اضطراب ہے، اتنا شدید ٹکراؤ ہے کہ وہ ٹکراؤ دور نہیں ہو سکتا. اس کی بنا پر اس کے سند کو ضعیف قرار دیا گیا، غیر معتبر قرار دیا گیا. تو مجترب الحدیث کی بھی روایت ٹکراؤ والی سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے. اسی طرح سے محدثین کہتے ہیں کسی راوی کے بارے میں لا یحتج بحدیث، کہ اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، وہ حجت کے لائق نہیں ہے. اس بارے میں لا یحتج بھی یا لا یحتج بھی حدیث، ایسے راوی کو کہا جاتا ہے جب اس کی احادیث میں کثرت سے غلطیاں واقع ہوں، اس کے حافظے اور ضبط کے خراب ہونے کی وجہ سے. امام ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے پوچھا کہ لا یحتج بھی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے راوی تھے جو احادیث یاد نہیں کرتے تھے، اور جن احادیث کو یاد نہیں کرتے تھے انہیں بیان کرتے تھے اور غلطیاں کرتے تھے.
آپ جب چاہیں ان کی احادیث میں اجتراب یعنی ٹکراؤ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں یہ قول دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن راویوں کے اوپر یہ جرح کی جاتی ہے لا یحتج بہ، کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، یا اسی طرح سے لا یحتج بہ حدیث، کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے، تو وہ ایسے راوی ہوتے ہیں جو حدیث کو یاد کرنے میں غلطی کرتے ہیں، حدیث کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کرتے ہیں، یاد نہ کرنے کی بنا پر اس کو بیان کرتے ہیں، جس میں وہ اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی روایت بھی غیر معتبر قرار پاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے محدثین جب کسی راوی کے بارے میں کہیں ذاہب الحدیث، ذاہب الحدیث یعنی وہ حدیث ضائع کرنے والا ہے، حدیث کو ضائع کرنے والا ہے۔ لیس بحجہ، لیس بحجہ، وہ حجت کے درجے میں نہیں ہے، یعنی اس کی بیان کردہ حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، وہ حجت کے لائق نہیں ہے۔ لیس بذالک، لیس بذالک یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کچھ محدثین اس طرح بھی جرح کرتے ہیں ان راویوں پر، کہتے ہیں کثیر الغلط، کثیر الخطا، کثیر الاوہام، یعنی جو راوی کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا ہو، کثرت کے ساتھ خطا کرتا ہو، کثرت کے ساتھ وہم میں مبتلا ہو، ایسے راوی کی بھی روایت غیر معتبر قرار پاتی ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ محدث کسی راوی پر مختلط کا حکم لگاتے ہیں۔ مختلط، اختلط یعنی جس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ اگر کوئی راوی اختلط ہے، مختلط ہے، اس کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، تو اگر وہ حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت بیان کیا ہے، حدیث بیان کیا ہے، تو اس کی وہ حدیث معتبر نہیں قرار پائے گی، بلکہ ضعیف قرار پائے گی، کمزور قرار پائے گی، غیر معتبر قرار پائے گی۔ اور اگر حافظہ خراب ہونے سے پہلے اس نے حدیث بیان کی ہے تو اس کی وہ حدیث معتبر قرار پائے گی، اعتبار کے لائق قرار پائے گی۔